अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बिलाखिर गुज़श्ता रोज मियां नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान कामयाब हो ही गया और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत बलूचिस्तान की 30 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जिन सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत की उनमें बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। BBC की जुलाई 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की जिन जमातों ने नून लीग की हुकूमत को खत्म करने में किरदार अदा किया था उनमें मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी शामिल थी। मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान ने हुकूमत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से उस वक्त एक नई जमात कायम की थी। शायद यही वजह है कि माजी करीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और खासतौर पर मरियम नवाज बाप पार्टी के बारे में सख्त तनकीद करते रहे। क्या कहते रहे, दिखाते हैं आपको। रातों रात बाप या मां के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। आज हम जमा हुए हैं यहाँ पर यौम स्याह मनाने पर। जानते हो ना कि आज हम यौम स्याह क्यों मना रहे हैं? इस दिन 1 साल पहले आपके वोट को पांव के नीचे रौंदा गया और बलूचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को 500 वोट लेने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया। है ना शर्म की बात? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अवाम की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके ऊपर बाप पार्टी जो है वो 10 दिनों के अंदर बना के मुसल्लत कर दी गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इन संगीन हालात से दो। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए, मैं नहीं कहता, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब की उड़ान को देखकर ये बार बार कह रही है कि मियां साहब डील कर चुके हैं। शायद लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मियां साहब से मुलाकात, उन्हें एयरपोर्ट पर रुखसत करना, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की सहूलत मिलना, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में पंजाब की निगरान काबीना का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना, अदालत का तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करना, ये वो तमाम रिलीफ हैं मज़ाहिरन जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी के शुकूक व शुबहात गहरे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑनरेबल मरकजी रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी से हट के एक सियासतदान के तौर पे आपसे सवाल, ये इतनी जल्दी कैसे स्टांस बदल लेते हैं ये सियासतदान और हमारी पार्टी, जिस तरह अब बाप पे PMLN ने स्टांस बदल लिया? देखिए, PMLN मेरे ख्याल से बहुत स्टांस सिर्फ बदलना नहीं है। एक बयानिया गालिबन मियां साहब ने बनाया था, वो हर कोने में बेसिकली GT रोड में जाकर और उन्होंने आवाम से रुजू किया और उन्होंने कहा कि वोट को आप इज्जत दो। और ये उस पस मंज़र में उन्होंने किया कि उन्होंने एक बयानिया बनाया कि उनको जो निकाला गया है उसमें एक कंस्पिरेसी है, सिमिलर टू व्हाट इमरान खान का, जो वो नैरेटिव्स अलग अलग हैं लेकिन प्रिंसिपल्स वही हैं कि उनको हाफ वे निकाला गया और सिर्फ वोट जो है वो अवाम का होना चाहिए और अवाम की राय पर चलना चाहिए। एक ये एलिमेंट है। दूसरा ये कि जो 90s की सियासत थी उसको खैराबाद कहा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां साहब ने एक तारीखी डॉक्यूमेंट साइन करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें यह तय हुआ कि कोई भी जमात मिलिट्री जो है या इस्टेब्लिशमेंट से रुजू करके और पावर में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अवाम के मैंडेट से आएगी। अब जो शक मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हर फर्द को इस वक्त है
نہ صرف پیپلز پارٹی تو اس کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہے، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پرنسپلز جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیل ہے، معاہدہ ہے، لنڈن پلان ہے، آپ جو بھی اس کو نام دیں، یہ کن ٹرمز پہ ہوا ہے؟ ملک کے کون سے جو ہے وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا there is no such thing as a free lunch، تو یہ کیسے اتنے سخت قسم کے ان کے کیسز، ایک نہیں کئی کیسز، اور ایسے کیسز جس میں ٹھیک ہے لیگلی ہم لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ لیگل لکوناز تھے، لیکن جہاں تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، اٹس کلیئر ایز اے ڈے۔ وہاں ڈیلی کی بنیاد پر میاں صاحب ٹہلتے ٹہلتے اپنے آفس میں بھی جاتے تھے اور ڈائیکاٹومس سٹیٹمنٹس ہیں فیملی کے ہر ممبر کی، ایک سے مختلف سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں۔ جی، تو یہ ہے کہ یہ ملک کا ایک قانونی نظام جو ہے وہ داؤ پر لگا کر، اور پھر ہم نے جو کلیکٹیو ایک سیاست کی، ہم نے ساتھ سیاست کی، میں بھی اپوزیشن میں بینچز پر پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے سیاست کی، اور یہ ہمارے چیئرمین کا جو ایک وہاں بیان آیا پہلا جب جیسے ہی خان صاحب جیت کر آئے، جیسے بھی جیت کر آئے، تو ہم نے یہ بات کہی کہ بہت سسپیشس ہے اور یہ سلیکٹڈ طریقے سے آئے ہیں۔ اب اگر یہی تانا آگے جائے گا اور میاں صاحب کے اوپر یہ ایک چھاپ لگ جائے گی جیسے عمران خان کے اوپر لگ گئی کہ 2018 کی الیکشنز میں کہ یہ سلیکٹڈ طریقے سے آ رہے ہیں، یہ سارے پس منظر ہیں۔ اب اس پس منظر میں اگر پورا کا پورا پاکستان بھی ان کو جوائن کر لے، میدان تو صرف ان کے پاس ہے، اور یہ سسپیشنز ہے کہ کئی ساری جو ہے انڈور چینل سے یا کوئی بیک ڈور چینل آپ کہہ دیں، بند کمرے کہہ دیں، کہ وہاں کوئی بات چیت ہو کر یہ ہوا ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا نثار کھوڑو صاحب نے اور پھر جو اس ملک کا قانون ہے اس کے پرنسپل جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں، اس ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم کمپرومائز ہو، اس ملک کی جوڈیشری کمپرومائز ہو، اس ملک کے اینٹی کرپشن کے ادارے کمپرومائز ہوں، یہ سارے اگر لتاڑ کے اور اگر آپ پاور میں آتے ہیں اور ایسے پھر وہ الیکشن جو ہیں وہ بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ نفیسہ صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو آئی جی آئی طرز پر اتحاد کے ذریعے ملک پر مسلط کیا گیا تو وہ سلیکٹڈ کہلائیں گے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، جب اور بھی کچھ چھوٹی جماعتیں، ویسے موسٹلی تو وہ چاہتے ہیں کہ سب کو اپنے ساتھ میں لا لیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی بولنے والا ہی نہ ہو میاں صاحب کے، تو جب آپ دو بڑی جماعتیں کہہ رہی ہیں تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کہ جب الیکشن ہو اور اسی طرح کا الیکشن ہو جیسے ماضی میں ہوئے اور میاں صاحب پھر اسی طرح سے منتخب ہو کر آئیں؟ اس سے پہلے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے کہ اس الیکشن کو اس طرف جانے ہی نہ دیا جائے یا کچھ اور کیا جائے؟ دیکھیں، ہم نے تو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہے تو الیکشنز لگتا ہے یہ بے معنی ہوں گے اور ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ الیکشنز تو جیسے تیسے ہو جائیں گے لیکن ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور اس ملک کو ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے۔ ہم سب نے ایک بہت مشکل فیصلے لیے، آپ لوگ بہت ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ نو کانفیڈنس کیا، اور یہ سارا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں ایک جو انتشار والی سیاست ہے، ڈویژن والی سیاست ہے اور سلیکشن والی سیاست ہے، اس کو ترک کر کے ہم حقیقی جمہوریت کے اوپر جائیں۔ اور یہ جو ایک وکٹمائزیشن کیمپین جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کے نیچے سے آپ رگز نہیں پل کریں گے، آپ ان کو تھرو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ ان کو نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو، کرپشن کی آڑ میں آپ سیاست کو گندا نہیں کریں گے، وچ ہنٹنگ نہیں کریں گے۔ جی، تو اب اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انہی پرنسپلز، جس پرنسپلز پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، انہی پرنسپلز کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم آگے یہ بھی چاہیں گے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ ناؤ ہمیں ہو سکتا ہے they have come of age، کیونکہ وہ نئی جماعت تھی، میرے خیال سے ایک بہت maybe they'll come of age، they have to come of age، اور اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو حقیقی عوامی جمہوری سیاست کو رستہ دینا ہوگا۔ اگر وہی بات ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد گھوم کر ان کے پاؤں پڑھ کر اور پھر اپنا آپ جیسا بھی مینڈیٹ مل جائے وہ لے کر ہم آئیں،
تو شاید وزیر اعظم تو وہ بن جائیں گے, شیروانی بھی تیار ان کی ہو جائے گی, لیکن آیا عوام کے مسئلے حل ہوں گے یا کریڈیبلٹی کیا رہے گی اس کی, اس وزارت عظمیٰ کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ یہ فرمائے گا کہ پاکستان یہی سوال, میں یہ سمجھتی تھی کہ میاں صاحب جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوری لیڈر اب بن گئے ہیں, ماضی سے انہوں نے سبق سیکھا ہے, لیکن لگتا ہے کہ میاں صاحب وہی میاں صاحب ہو, ان کی آپ کو اختر میگل صاحب کا وہ خط یاد نہیں ہے؟ وہی آئی جی آئی کے, وہی مہران گیٹ کے, وہی سیاست واپس لے گئے. آپ کو سردار اختر میگل صاحب کا وہ خط یاد نہیں ہے جو انہوں نے میاں صاحب کو لکھا ہے کہ میاں صاحب ہم تو آپ پر اعتماد کر بیٹھے تھے, ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ آپ وہی 90s والے نواز شریف پر نکلیں گے. تو انہوں نے تو خط لکھا ہے میاں صاحب کو یہ. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ہر سیاستدان جو اس ملک میں آئین کی بقا چاہتا ہے, اداروں میں توازن چاہتا ہے کہ ملک حقیقی جمہوریت بنے جس میں سویلین سپریمیسی ہو, تو پھر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ میں سمجھتی ہوں ایک چوری ہو رہی ہے, دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہو رہا ہے, اس سے کم نہیں ہو رہا ہے. تو اس پر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گی پی ایم ایل این کو کہ اگر انہوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے تو پھر وہ بتائیں کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر وہ واپس آئیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. سپوزنگ ہم یہ مان لیتے ہیں فار اے منٹ کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, یا یہ جو ٹرائل تھا وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا, آرٹیکل 10A کے تقاضے نہیں پورے کر, سپوزنگ ہم مان بھی لیتے ہیں, لیکن اس پروسیس کو انڈو کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک لیگل پروسیس سے گزرنا ہے. تو کیا وہ لیگل پروسیس سے گزر رہے ہیں, یا دے آر بینگ ٹریٹڈ ایز لائک ان کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھایا گیا ہے. تو یہ سوال اور یہ کویسچن جو ہے جوڈیشری پر بہت بڑا کویسچن بنتا ہے. اگر ماضی میں ہم نے اسی جوڈیشری کو کویسچن کیا تو اب پھر سے وہی کویسچن ہو رہا ہے, اور باقی اداروں پر بھی ہو رہا ہے. آخری سوال نفیسہ صاحب, آخری سوال, 25 جولائی 2018 کا دن مجھے وہ یاد ہے کہ اس الیکشن ختم ہونے کے بعد ساری آپ جماعتیں جو ہاری آپ اکٹھی ہوئیں, ایک بڑی یادگار تصویر ہے جس پہ ساری ٹاپ براس لیڈرشپ موجود ہے, اور آپ نے کہا کہ جی الیکشن دھاندلی ہو گیا. تو کیا 8 فروری کو اسی طرح پر ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے آپ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے دھاندلی ہو گئی؟ دیکھیں وہ تو بہت بات کی بات ہے. اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس پہ ہم الیکشن جو ہے وہ صرف ایک دن کا تو نہیں ہے پروسیس. آپ اگر دیکھیں تو الیکشن جو ہے اٹ سٹارٹس, جو آئینی روڈ میپ ہے آپ کا اس وقت الیکشن کا سسٹم شروع ہو گیا ہے, ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہیں, آپ کا کیئر ٹیکر نظام کا بننا ہی الیکشن کی پروسیس کی شروعات ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کوئی بھی بتائے کہ یہ کیئر ٹیکر جو ہے, جو وزیر اعظم کیئر ٹیکر بنے کاکڑ صاحب نے تو پوری کی پوری اپنی ٹیم, اتنے ٹرانسپیرنٹ ریگنگ ہو رہی ہے. بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ وہ نکات ہیں جو صرف آپ کے نہیں ہیں, یہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ نکات اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو کس طرح کے الیکشن کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, اور کس طرح کے سیاسی ماحول سے کس طرح کے الیکشن اور اس کے بعد پھر کس طرح کی منتخب حکومت لائی جائے گی. یہ بہت اہم سوالات ہیں نفیسہ صاحبہ کے, لیکن ان کا جواب کون دے گا یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کون سا ریاستی ادارہ ہے جو تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کر سکے کہ نہیں سب کو حصہ بقدر جسہ ملے گا. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے بعد استحکام پاکستان پارٹی کہاں کھڑی ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں عام انتخابات قریب آتے ہی زیادہ تر سیاسی جماعتیں سیاسی اصولوں کو بھول کر روایتی جوڑ توڑ میں مگن ہیں تاکہ ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکے. دوسری جانب ملک کی دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی حسب روایت ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ پھر زور پکڑ گیا ہے. تاہم بعض سیاسی پنڈت انتخابی نتائج کے حوالے سے یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ انتخابات میں تحریک انصاف اور استحکام پارٹی سرپرائزنگ فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف زوال کا شکار صحیح, لیکن اس کی جڑیں عوام میں کافی مضبوط ہیں, جبکہ حال ہی میں وجود میں آنے والی استحکام پارٹی کا عوامی منشور اس کی طاقت بن سکتا ہے. بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں 2024 کے عام انتخابات میں کسی ایک جماعت کو واضح مینڈیٹ ملنے کا امکان بہت کم ہے. اس لیے الیکشن کے بعد اتحادی حکومت بننے کے امکانات زیادہ ہیں. اس بات کے امکانات تو موجود ہیں, لیکن بہت محدود ہیں کہ پی ٹی آئی یا آئی پی پی مرکز میں اپنی حکومت قائم کر سکے. لہٰذا یہ اہم ہوگا کہ یہ دونوں جماعتیں انتخابات کے بعد کسی جماعت سے اتحاد کرتی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہیں. استحکام پارٹی کی قیادت روایتی سیاسی جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. 4 نومبر کو حافظ آباد ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے
استحکام پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ لوگ آزمائے ہوئے چہرے پہچانیں، کیونکہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ اس دعوے کے برخلاف استحکام پارٹی پرانے اور وہی آزمائے ہوئے چہروں کو اپنی جماعت میں شامل بھی کر رہی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین جس نئے پاکستان بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں، اس نئے پاکستان میں بھی وہی پرانے چہرے شامل کیوں ہوں گے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے آئی پی پی کو انتخابی مارکے میں کوئی واضح کامیابی مل پائے گی؟ پیپلز پارٹی یہ برملا کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو خاص ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، تو استحکام پارٹی اس خاص ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو بھی بظاہر کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ جو رہنما پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی کا حصہ بنے، ان کی سیاست کا پہیہ پوری رفتار سے چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان مرکزی سینئر رہنما ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی کھل کے برملا کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے انتخاب کا میدان سجایا جا رہا ہے، نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ آئی پی پی یہی سمجھتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب کے ساتھ کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونا دھونا بند کر دینا چاہیے، اور میرے خیال سے الیکشن کا ٹائم آ گیا، سب کو اپنی کیمپین میں جانا چاہیے اور دیکھیں کہ عوام کس کو ووٹ کرتی ہے۔ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا نہ ملنا وہ سب ٹائم گزر گیا ہے، اب ووٹ لوگوں نے دینا ہے، الیکشن آپ نے خود لڑنا ہے، کیمپین آپ نے خود کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کو جب کوئی چیز اپنی مطلب کی نظر نہ آ رہی ہو تو وہ یہ 16 مہینے انہی کے ساتھ تو یہ حکومت میں تھے، 16 مہینے ان کے ساتھ اتحاد کر کے گزارا، 16 مہینے میں جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے سے صرف اس چیز کا پوچھیں جو وزارتیں ہمارے پاس تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اتنے بیوقوف ہمارے لوگ نہیں ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو پچھلے 16 مہینے میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے کیا نتائج ان کو لگے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اب رونا دھونا چھوڑیں، محنت کریں، میدان میں آئیں، کیمپین کریں، اپنا منشور سامنے رکھیں، اگر میں اس بات کو مان لوں اور ساتھ ہی میں پیپلز پارٹی کا شکوہ سمجھوں کہ اگر وہ صحیح شکوہ ہے اور واقعی اگر یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اور باقی کسی کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی کیمپین، آپ کی محنت، آپ کا منشور، ڈور ٹو ڈور میٹنگز، لوگوں کو ووٹوں کے لیے قائل کرنا، یہ تو سب تو ضائع ہو جائے گا اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں صاحب کو اقتدار میں لانا ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو ایسی چیز کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی، میرا مطلب ایک چیز ہمیشہ دکھائی جاتی ہے سامنے، اس کے بعد ہو کچھ اور جاتا ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ، سو اس لیے لیٹس ناٹ آل فوکس آن کہ جی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بلکہ میرے سے زیادہ علم ہے، سو اس لیے ہو کچھ بھی سکتا ہے، ٹائم آپ نون لیگ والوں کی الیکشن کل نہیں ہے، نون لیگ کی خوش فہمی کو آپ ابھی سے خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کل ہوتا اور آج مجھے آپ یہ کہہ رہے تھے تو میں کہتا ہاں جی لگ رہا ہے بالکل ٹھیک، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، سو اٹس لائک آلموسٹ 3 months، سو اس لیے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، سب چیزیں، اور میرے خیال سے گڈ لک ٹو ایوری ون، جا کے لڑیں الیکشن، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نتائج ہیں سارے، سو اس لیے محنت کریں اپنی۔ اچھا، ایک طرف تو علیم خان صاحب بھی اور ترین صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی پر، جو کہ آپ کا رائٹ ہے، بہرحال آپ اگر ان کی تعریف کریں گے تو آپ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، تو آپ نے ان پہ تنقید تو کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ انہی روایتی چہروں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، الیکٹیبلز کو شامل کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر تضاد ہے، کہہ کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہاں سے لوگ لے کر آئے، اور آپ مجھے بتا دیں کون سی وہ یونیورسٹی ہے یا کون سا ذخیرہ پڑا ہوا ہے یا کون سی ایسی جگہ ہے، کہاں سے امپورٹ کرنا ہے لوگوں کو، وہ بھی بتا دیں، ہم لے آئیں گے، کہاں سے لے کر آئیں لوگ۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر لوگ انہی لوگوں کو باری باری ووٹ کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں تو پھر میں تو کہیں اور سے بندے کہاں سے لے کر آؤں؟ لوگ تو، میں بھی جس طرح آپ کو میں ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں، میرے پاس کل سے لسٹیں پڑی ہوئی تھی، جس طرح کون سے کینڈیڈیٹس جیتے ہارے، کنہوں نے کتنا ووٹ لیا، اب انہی لوگوں میں سے آپ نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں نا۔ میں اب اس لسٹ کو چھوڑ کے میں جا کے ایک بندہ اٹھا لوں الیکشن لڑنے کے لیے، جس کو نہ چاہے اس کو سیاست بھی آتی ہو، الیکشن لڑنا ایک بڑی ڈیفرنٹ سائنس، یہ ریئل پالیٹک کی بات کر رہے ہیں میں بالکل، کہ اگر آپ پالیٹکس کرنے والے جی، میں 5 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، 10 سال سے، کوئی کہے آ کے آپ نے الیکشن لڑا ہے،
آپ نے الیکشن جیتا ہے. یہ ایک کمپلیٹلی یہ 2 مہینے جو اگلے ہیں نا, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سائنس ہے فرام ریگولر پالیٹکس. جس کو اس سائنس کی سمجھ نہیں ہے, وہ جتنے مرضی آپ اس کو الیکشن لڑا لیں, جتنا مرضی اس کا ووٹ بینک ہو, وہ نئی الیکشن جیت سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس اصول کو انڈورس کرتے ہیں, میں چلیں یہاں تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے پاکستانی سیاست کی, بدنما ریالٹی ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور یہ ریئل پالیٹک ہے. لیکن اگر میں اس کو انڈورس کر دوں تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہم یہ سپل وے کھول رہے ہیں نا, کہ پھر لوگ لوٹے بنے, جس کو کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں, یہ پارٹیاں بدلیں, آج اس پارٹی میں اگلے سال اس پارٹی میں, تو پھر تو ہم اس کو بھی انڈورس کر دیں گے پھر. اچھا, مجھے نا یہ اس طرح, کیونکہ میں نے تو پہلی دفعہ پارٹی سوئچ کیا, سو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے اسلام چھوڑ دیا, اسلام خدا نہ خواستہ چھوڑ کے میں کافر بن گیا ہوں. ہمیں بالکل یہ کیا باتیں ہیں, کیا غالب نے کہا تھا نا کہ کعبہ مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر. بالکل. سو اس لیے مجھے یہ بات ایکسکیوز می سمجھ نہیں آتی. میرا جو نظریہ تھا پالیٹکس میں آنے کا, میں عمران خان کے لیے تو نہیں آیا تھا, میں تو اپنے ملک کے لیے آیا تھا پالیٹکس کے اندر. میں تو لوگوں کی کوئی بہتری کرنے آیا تھا, اور جتنی کر سکا ہوں. میرے سے کسی دن بھی کوئی انٹرویو بیٹھ کے 1 گھنٹے کا کرے, میں 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بتا سکتا ہوں جو لوگوں کے لیے میں نے کیا, ایز اے منسٹر, ایز این ایم پی ان اپوزیشن, اینڈ ایز اے ورکر. ٹھیک ہے جی. سو یہ اتنی بڑی اس چیز کو بنا دینا کہ پتہ نہیں پارٹی چھوڑ دیا ہے تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کی اگر پارٹی چینج بھی ہو جائے, آپ کا نظریہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اگر آپ ایک سالڈ انسان ہیں, نظریہ آپ کا وہی رہتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم سیاست چھوڑ کے ہم گھر جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کی وہ ڈٹرمنیشن ہی نہیں تھی, لیکن ان کی وہ تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے, اس پہ تھوڑی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آپ ایک نظریے کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو پھر آپ نون لیگ میں بھی جا سکتے تھے, آپ پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, اس لیے آپ اس میں نہیں گئے. اس کا مطلب نظریہ اور پارٹی 2 مختلف چیزیں بن چکی ہیں نا پاکستان میں. دیکھیں بالکل, میں آپ کو یہ ایک اور چیز بتاؤں, آئی پی پی میں کیوں آئے, کیونکہ 95% پلس یہاں ایکس پی ٹی آئے. اب میں نون لیگ میں چلا جاؤں یا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں, میرے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا بات کرنے والا. یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی پولیٹیکل زندگیاں گزاری ہیں, 5 10 15 سال, 15 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے. ان کے ساتھ ہم پرسنلی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کیبنٹ میں ٹائم گزارا ہوا ہے, جدوجہد میں ٹائم گزارا ہوا ہے, فیملیز کو جانتے ہیں. ایک فیملی ہے. سو آپ یہاں کمفرٹیبل فیل کریں گے آگے پالیٹکس کرنی, جن کے ساتھ آپ کا کوئی مائنڈ سیٹ ملتا ہے, جن کے ساتھ آپ کا کوئی نظریہ ملتا ہے, جن کے ساتھ آپ نے 15 سال گزارے ہیں, تو میں جا کے کسی اور کے ساتھ پالیٹکس کس طرح کر سکتا ہوں. ہوپفلی یہ بڑی بات نہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کری, یہ نہ ہو کچھ اور چکر ہو جائے, پہلے ہو گیا. اچھا, چونکہ آپ ایک نیولی بورن پارٹی ہیں, پالیٹیشین تو آپ سارے نیولی بورن نہیں ہیں, سارے 10-20 سال سے سیاست کر رہے ہیں, 30 سال سے, لیکن ایک نیولی بورن پارٹی ہے. تو آپ کے مقابلے میں جو آپ کا بڑا پنجاب میں حریف پی ایم ایل این, وہ اپنا الائنس بنا چکی ہیں, اور میاں صاحب اس وقت پوری طرح سے ان کی ایک ویو چل رہی ہے. تو آپ کسی الائنس میں نہیں جانا چاہیں گے, یا آپ خود سے کوئی الائنس اپنے لیے بنانا چاہیں, کسی اور الائنس میں جانا چاہیں, کیونکہ اکیلے رہ کے نواز شریف کے اتنے مضبوط الائنس کا سامنا کیسے ہوگا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو آج تک کی بات ہے, ہمارا کسی سے کوئی الائنس نہیں. ہماری بات چیت ضرور چل رہی ہے لوگوں سے, ویسے ہی جو ڈفرنٹ گروپس نہیں ہوتے صحیح, یا چھوٹی پارٹیز جو ہوتی ہیں, ان سے ہماری بات چیت ضرور چل رہی ہے. میں نے خود بھی کئی جگہ انیشیٹ کی ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا کسی بگ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ابھی نہ ہم نے کسی کو اپروچ کیا, نہ ہمیں کسی نے اپروچ کیا. پیپلز پارٹی ایز آف ٹوڈے, آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ نہیں, کسی کے ساتھ. آپ ساؤتھ پنجاب میں بہت سٹرونگ ہیں, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ساؤتھ پنجاب میں تھا, پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو آپ ڈنٹ ڈالیں گے, پی ایم ایل این کا ووٹ بینک اتنا ہرٹ نہیں ہوگا جتنا پیپلز پارٹی ہوگا, تو وہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ معاملات کر لیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی وہی 6 7 8 سیٹیں ہیں پنجاب میں, اور وہی رہیں گی, اور وہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں نہیں ہیں. یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنے. وہ ان کی پرسنل سیٹیں ہیں, مخدوم فیملی کی یا کسی کی, جو ان کی گنتی کی سیٹس ہیں نا, وہ لوگوں کی سیٹس ہیں, اور وہ پردادا کے ٹائم سے جیتے. نہیں, وہ مراد میں وہ صرف رحیم یار خان ہی نا, وہ ملتان میں بھی ہے, وہ مظفر گڑھ میں بھی ہے, اس پوری بیلٹ میں ہے. وہ ان کی ٹوٹل ہیں 6 سے 8 سیٹیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پنجاب میں ان کے ساتھ 2013 میں جب میں الیکشن لڑا تھا, جو اپوننٹ تھا پیپلز پارٹی کا, اس کو 1800 ووٹ پڑے تھے. 2018 میں
جو میرا اپوننٹ تھا پیپلز پارٹی کا, اس کو میرے خیال سے 2000 ووٹ پڑا تھا لاہور میں. سو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو لاہور میں, سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا گیپ ہے کہ میرا وننگ ووٹ 60,000 تھا اور پیپلز پارٹی کا ووٹ 2000 پہ تھا. تو اٹس جسٹ وہ کمپیریزن ہو نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کو ایک پوری نئی جدوجہد پنجاب میں کرنی پڑے گی اگر انہوں نے کوئی بھی سٹینڈنگ یہاں لینی ہے, اور جو کہ اتنی جلدی ہو نہیں سکتی ود ان لائک 2 months. obviously یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نہیں کام کیا, لہٰذا فوری طور پہ نہیں ہو سکتا. ہائپوتھیٹیکلی کیا سیٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں, نمبر آف سیٹس؟ نہیں ابھی میں نمبر نہیں بتاؤں گا, یہ آپ we will be the surprise party. وہ تو میں نے خود بتا دیا کہ آپ سرپرائزنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں. نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پارٹی ہو رہی تھی نا, تو ایک دم سرپرائز گیسٹ آ جاتے ہیں نا, سارے کہتے ہیں اوہ مارے گئے, تو یہ وہ والا سین ہونا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. چلے ایک کوئی ریزروڈ فگر بھی تو بتائی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگی پھر. نہیں میں یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, میں آپ سے پلیز معذرت کرتا ہوں ان چیزوں سے. کل آپ نہیں سنا رہے ہونا ہے کہ یہ دیکھو مراد راز کیا کہہ کے گیا. نہیں پلیز ایسے نمبرز میں اب میں پولیٹیکلی ذرا سمارٹ ہو گیا ہوں. پہلے میں سیدھا فائر کر دیتا تھا, اب میں ذرا سمارٹ ہو گیا. شیخ رشید صاحب کی طرح سلیم سویٹ اینڈ سمارٹ ہو گیا. یہ نہیں پتا, ویسے تو شیخ صاحب بھی اب سمارٹ ہو گئے. شیخ صاحب کاٹ کے آئے ہیں, چلہ کاٹ کے. اچھا ٹھیک, سوچ لیے, ٹھیک ہے, گڈ فار ہم. تو اچھا ابھی کچھ اور چلے والے ویسے آ رہے ہیں آپ کے پاس, کوئی ہے لائن میں؟ سر مجھے تو نہیں پتا چلے والے کون ہیں یا کیا ہیں, مگر میرے خیال سے آپ کو اگلے مہینے کے اندر یا ود ان دی نیکسٹ 2 weeks آئی تھنک اور چیزیں بہت نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. کچھ اور جوائننگز ہو رہی ہیں؟ دیکھا کہ ہاں جی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں آپ نے کوئی بھی پارٹی جب بنتی ہے نا, تو سب سے ضروری جو ہوتا ہے نا وہ MNMP نہیں ہوتا, سب سے ضروری آپ کا ورکر ہوتا ہے, آپ کی ٹیم ہوتی ہے جس نے کام کرنا ہے نیچے. MNMP روز کے لیے کام نہیں کرتا, اور وہ اتنا کر نہیں سکتا جو آپ کی نیچے والی ٹیم کرتی ہے. سو آپ نے دیکھا ابھی پچھلے ہفتے ہم نے لاہور میں, یہ پچھلے سنڈے کو جب پریس کانفرنس کی, تو ہم نے 100 ورکر جو چیئرمین لیول کا, کاؤنسلر لیول کا, کوآرڈینیٹر لیول کا, وہ ہم نے توڑا. PMLN سے بھی, میجورٹی PTI کی, PMLN سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. یعنی آپ اپنے تنظیمی سٹرکچر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں؟ بالکل ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر مراد راز صاحب استقامِ پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی میں بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین ہال. بریک کے بعد خوش آمدید. اسرائیل کسی گدھ کی طرح غزہ پر ٹوٹ پڑا ہے. 3 روز قبل اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے دروازوں تک پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا, اور اب اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے زیر انتظام پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی فوج نے چاروں طرف سے الشفا اسپتال کا گھیراؤ کر کے اس پر گولیوں اور بموں کی بوچھاڑ کر دی. اس وقت الشفا اسپتال میں 650 مریض اور 5 سے 7 ہزار وہ بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے جن کے گھر اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گئے. اہم بات یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد شیر خوار بچوں کی تھی. اسی طرح 500 کے قریب طبی عملہ بھی شامل تھا. اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے الشفا اسپتال میں موجود 179 لاشوں کو اسپتال کے کمپاؤنڈ میں اجتماعی قبر میں دفنایا گیا. CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا اور اسرائیلی ٹینکس کمپلیکس میں داخل ہو گئے. شفا اسپتال میں محفوظ راہداری سے گزرنے والوں پر بھی اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی. اسرائیل اور امریکہ شفا اسپتال کو حماس کی پناہ گاہ قرار دے کر وہاں آپریشن کر رہے ہیں, جبکہ حماس نے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے اسپتال پر حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیا ہے. دوسری جانب امریکہ میں انسانی حقوق کے گروپ نے صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 اراکین کے خلاف غزہ میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے پر مقدمہ دائر کر دیا ہے. جو بائیڈن, سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے خلاف وفاقی شکایت میں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہے ہیں بلکہ انہوں نے اسرائیلی حکومت کو غیر مشروط فوجی اور سفارتی حمایت فراہم کر کے سنگین جرائم میں معاونت کی ہے. اسی طرح نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی USAID کے 500 عہدے داران نے ایک اندرونی میمو پر دستخط کیے ہیں جس میں غزہ میں امریکی صدر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسرائیل کی سرپرستی میں لگا ہوا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو تباہ کن ہتھیاروں کی منتقلی بڑھا رہا ہے. امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے.
लेकिन फिर भी अमरीकी हुकूमत इसराइल की पिट्ठू बनकर मदद कर रही है। लातीनी मुल्क बील्स ने भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर ली हैं। याद रहे कि इससे कबल कोलंबिया, चिली, बोलीविया, होंडुरास, उर्दन, बहरीन, तुर्किया, अफ्रीकी मुल्क चाड और जनूबी अफ्रीका गजा में मजालिम के खिलाफ इसराइल का सफारती बायकॉट कर चुके हैं, जबकि शमाली कोरिया, फ्रांस, कनाडा और बेल्जियम के मुख्तलिफ रहनुमा इसराइल के खिलाफ मुसलसल शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अब आयरलैंड की अपोजिशन रहनुमा मैरी लू मैकडोनाल्ड ने भी अपनी हुकूमत से इसराइल को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। मैरी लू मैकडोनाल्ड ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। उन्होंने आयरिश हुकूमत से इसराइली सफीर को वापस भेजने का भी मुतालबा किया है। याद रहे कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 11,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4,700 से ज्यादा बच्चे और 2,500 से ज्यादा खवातीन हैं। यह मुस्लिम उम्मा की बेहिसी और कमजोरी है, जिसकी वजह से इसराइल बेबस और निहत्ते फलस्तीनियों के खून से होली खेल रहा है। हमास के जंगजू अपनी जान की बाजी लगाकर इसराइली फौज पर जवाबी वार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम और महदूद हमले हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हर सतह पर इसराइल को जारहियत से रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। शायद अब कोई गैबी मदद ही अहले गजा को जाबिर इसराइल के मजालिम से बचा सकती है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।